अस्सलाम वालेकुम तालबात। आज हम एक नए टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हुई हूँ। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा बाब नंबर 7 पाकिस्तान के ख़ारजा ताल्लुकात। उसका एक टॉपिक है वो है जी पाकिस्तान के इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम के रुकन ममालिक के साथ ताल्लुकात। तो इसे आज हम पढ़ेंगे, ये हमारा उन्वान है। तो इसमें हम मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो है वो ताल्लुकात पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसका पस मंज़र हम देख लेते हैं कि जो पाकिस्तान है उसका जब क़याम हुआ तो क़याम होते साथ चूँकि पाकिस्तान ख़ुद एक इस्लामी मुल्क है और इस्लाम का जो नज़रिया है, इस्लाम में जो दूसरे मुसलमान का दर्द महसूस किया जाता है, इसी तरह पाकिस्तान ने जो है वो शुरू से इस्लामी ममालिक को अपने साथ एक जैसा समझा और इस्लामी ममालिक के साथ अपने क़याम के साथ ही उससे दूसरों के साथ ताल्लुकात का, इस्लामी ममालिक के साथ इत्तेहाद और ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा अहमियत दी और हमेशा ही ताउन की फ़ज़ा कायम रही पाकिस्तान में दूसरे ममालिक के साथ, और हमेशा हम आहंगी और ताउन के लिए पाकिस्तान ने साजगार माहौल बनाए रखा है। और पाकिस्तान ने हमेशा जो है मुसलमानों के हक़ में उठने वाली तहरीकों का साथ दिया है। हमेशा पाकिस्तान ने जो है वो मुसलमानों के दर्द को महसूस किया है और जहाँ तक जितना मुमकिन हो वहाँ तक पाकिस्तान ने साथ दिया है और अपने जो मौक़िफ़ है उसकी खुल कर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में बात की है, अपने मौक़िफ़ को खुल कर पेश किया है इस्लामी ममालिक के हक़ में। अब जो है वो हम देखते हैं कि 1969 में मुसलमानों की जो है वो बहुत ही अहमियत रखने वाली मस्जिद को, मस्जिद अक्सा को, वहाँ पर आग लगाने का वाक़या पेश आया। तो जब ये वाक़या पेश आया तो इतने बड़े वाक़े के बाद तमाम दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक जो है उनके नुमाइंदे इकट्ठे हुए और मराकश के शहर रबात में जो है उन्होंने गुफ्तो शनीद की। फिर वहाँ पर पाकिस्तान ने इस्लामी कॉन्फ्रेंस के नाम से, जिसे OIC कहा जाता है, 1969 में जो मस्जिद अक्सा में आग लगाई गई, तो इस वाक़े ने बहुत ज़्यादा जो है वो पेशरफ्त हुई इस वाक़े के बाद, और दुनिया भर के जितने मुस्लिम ममालिक थे उनके नुमाइंदे मराकश के शहर रबात में जो है वो इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर जो है पाकिस्तान ने जो है वो एक तजवीज़ पेश की कि पाकिस्तान इस्लामी कॉन्फ्रेंस के नाम से एक मुस्तकिल इदारे की तजवीज़ पेश की पाकिस्तान ने कि एक मुस्तकिल इदारा हो जहां तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो इकट्ठे हों और अपने मसाइल के लिए जो है वो काम कर सकें। तो इस जो है वो तजवीज़ को तमाम इस्लामी ममालिक ने जो है वो कबूल किया, इसे पसंद किया और फिर हिमायत की और इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम का क़याम अमल में आया, जिसे OIC भी कहा जाता है। और अब इसका सदर दफ्तर जो है वो जद्दा में है। इस्लामी कॉन्फ्रेंस का जब मंशूर तय पा रहा था तो उसको तरतीब देने भी पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया। तो बच्चों, आज जो है वो हम इन्हीं ममालिक में से चंद ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब। अब पाकिस्तान और सऊदी अरब जो है, जब इनके ताल्लुकात को हम देखते हैं तो पाकिस्तान सऊदी अरब के शुरू से ही खुसूसी ताल्लुकात कायम हैं, क्योंकि सऊदी अरब में मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात हैं जहाँ पर हर साल हज़ारों पाकिस्तानी जो है वो फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए जाते हैं और दोनों ममालिक की जो है वो ख़ारजा पॉलिसी में इत्तेहाद आलम इस्लाम के उसूल को बहुत अहमियत हासिल है। क़याम पाकिस्तान से पहले भी सऊदी अरब ने तहरीक पाकिस्तान की हिमायत की और क़याम पाकिस्तान के बाद भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तस्लीम किया। अब हम देखते हैं जी, जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान सऊदी अरब के जो है ना वो अच्छे ताल्लुकात शुरू से ही कायम हैं।
دونوں ممالک میں دوستی کا جو پہلا معاہدہ ہوا وہ شاہ ابن سعود کے زمانے میں 1951 میں ہوا۔ شاہ فیصل کے دور میں ان تعلقات کو بہت فروغ ملا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ دفاعی میدان ہے تو دفاعی میدان میں بھی پاکستان نے جو ہے سعودی عرب کے ساتھ بہت تعاون کیا، اور سعودی عرب کی فوج کو جو ہے وہ جدید خطوط پر منظم کرنے کے لیے اپنی بہت زیادہ خدمات انجام دی۔ اب شاہ فیصل مسجد نے جو ہے وہ اسلام آباد میں فیصل مسجد اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے بہت بڑی رقم فراہم کی تھی۔ تو یہ سعودی عرب کا جو وہ تعاون تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک میں کہ جب ہماری 1965 کی جنگ ہوئی، ستمبر 1965 کی جنگ، تو پاک بھارت جنگ میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی اپریل 1966 تو اس میں شاہ فیصل نے پہلی مرتبہ پاکستان کا دورہ کیا، اور چونکہ یہ دورے جو ہوتے ہیں ممالک کے آپس میں تعلقات کو بہت مضبوط کرتے ہیں، تو وہ یہاں آئے اور اس موقع پر جو ہے انہوں نے اسلام آباد کی جو مرکزی جامع مسجد تھی اس کے سارے اخراجات خود اٹھانے کا اعلان کیا، اور اسی وجہ سے یہ مسجد آج شاہ فیصل مسجد کے نام سے موسوم ہے، جو کہ اسلام آباد میں واقع ہے۔ اچھا، 1967 میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو وہ فوجی معاہدہ ہوا۔ اب اس فوجی معاہدے کے تحت کیا ہوا کہ سعودی عرب کی افواج کی تربیت کا کام پاکستان کو سونپا گیا، تو اس طرح مزید جو ہے تعلقات میں بہتری آئی۔ ہم آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اگلے سالوں میں۔ تو اپریل 1968 میں سعودی عرب سے تمام برطانوی ہوا بازوں اور فنی ماہرین کو رخصت کر دیا گیا، اور یہ اعزاز جو ہے وہ پاکستان کو حاصل ہوا کہ ان تمام لوگوں کی جگہ پاکستانی ماہرین کی خدمات حاصل کی گئیں۔ اب ہم اگلے دور میں چلتے ہیں کہ 1973 میں جو ہے شاہ فیصل کے دور میں سیلاب میں جو ہے وہ مالی امداد فراہم کی گئی، اور دسمبر 1975 میں سوات کے جو ہے وہ زلزلہ زدگان کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی $1 کروڑ کا سعودی عرب نے عطیہ دیا۔ 1971 کے واقعے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ 1971 میں جو ہے وہ مشرقی پاکستان جو ہے وہ ہم سے الگ ہو گیا تھا، تو پاکستان سے جب علیحدگی پر بنگلہ دیش جو الگ ہوا تو سعودی عرب نے اسے تسلیم نہ کیا۔ اب پاکستان کے جب ہم دیکھتے ہیں مختلف علاقوں کو، تو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک بہت بڑے شہر جسے لائل پور تھا، ایک بہت بڑا شہر لائل پور تھا، اس کا نام شاہ فیصل کے نام پر فیصل آباد رکھا گیا۔ اچھا، کراچی میں ہم دیکھتے ہیں صوبہ سندھ کے شہر کراچی میں، تو وہاں کی بہت بڑی شاہراہ جو ہے انہی کے نام پر شاہراہ فیصل کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب ایک بہت بڑی آبادی بھی شاہ فیصل کالونی کہلاتی ہے۔ تو یہ پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ تعاون ہے، اس کا عزت افزائی ہے۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ 1965 اور 1931 میں بھی جو ہے وہ پاکستان کے موقف کی بہت حمایت کی سعودی عرب نے۔ اب مسئلہ کشمیر کو جب ہم دیکھتے ہیں، جو پاکستان کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے، بہت بڑا ایشو ہے، تو اس میں جو سعودی عرب کا رد عمل رہا ہے، سعودی عرب ان ممالک میں سے ہے جنہوں نے سرکاری سطح پر مسئلہ کشمیر میں پاکستان کے موقف کی کھول کر حمایت کی۔ اور دوسری اسلامی کانفرنس میں 1974 کے انعقاد کے سلسلے میں شاہ فیصل نے پاکستان کی بھرپور معاونت کی۔ اب افغانستان کے مسئلے پر ہم دیکھتے ہیں، تو افغانستان کے مسئلے پر بھی سعودی عرب نے جو ہے وہ پاکستان کے موقف کی ہمیشہ تائید کی ہے۔
1991 میں آتے ہیں. 1991 کے مشرقی وسطی کے انتشار میں پاکستان نے سعودی عرب کے موقف کی نہ صرف حمایت کی بلکہ مدد بھی فراہم کی اور سعودی عرب کے مقدس زمین کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے دستے بھیجے گئے. ہاں، اب سعودی عرب کو جب ضرورت پڑی اور پاکستان کے جو وہ مقدس جو مقامات کی بات تھی تو پاکستان نے بھی تعاون کیا اور اپنی افواج کے دستے سعودی عرب بھیجے. 1998 میں پاک سعودی اکنامک کمیشن ریاض میں قائم کیا گیا جس نے پاکستان میں تقریباً 155 منصوبوں پر کام کرنا شروع کر دیا اور ان کی تکمیل کے لیے معاشی امداد مہیا کی. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی سن 2018 نومبر 2018 میں سعودی عرب وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو 6.2 ارب ڈالر کا ریلیف پیکیج دیا تھا. اب ہم آ جاتے ہیں جی 2019 فروری 2019 میں ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ کیا اور ان کے دورے کے دوران پاکستان میں تاریخ کی سب سے بڑی سعودی سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا جس میں گوادر میں وہ 20 ارب ڈالر کی آئل ریفائنری اور 10 ارب ڈالر کی پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کانکنی اور قابل تجدید توانائی کے منصوبے شامل ہیں. یہ تھا جی ہمارا 2019. اب ہم دیکھتے ہیں 2020. ابھی تک ہمارے تعلقات بہت اچھے چلے آ رہے ہیں. اس کے بعد اب جو حالیہ صورتحال ہم دیکھتے ہیں اگست 2020 میں تو یہاں پر ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب وہ دورے کے لیے گئے ہوئے ہیں. اب تھوڑی سی کشیدگی محسوس ہو رہی ہے یا جو ابھی اسرائیل کا مسئلہ چلا آ رہا ہے اس پہ یو اے کا وہ موقف سعودی عرب کا تو اس حوالے سے وہ ہمارے ہاں جو بیانات نظر آ رہے ہیں جو خبریں نظر آ رہی ہیں اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ تعلقات میں کشیدگی محسوس ہو رہی ہے لیکن اس بات کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف گئے ہوئے ہیں. وہاں پہ گفت و شنید کا سلسلہ جاری ہے اور اصل میں شاہ محمود قریشی صاحب ان کے بیان کی وجہ سے جو مسئلہ کشمیر کے متعلق تھا اس کی وجہ سے یہ تھوڑی سی کشیدگی محسوس ہو رہی تھی لیکن اس مسئلے کو بھی اب سلجھا لیا گیا ہے. ہمارے تعلقات دوبارہ سے اچھے ہو رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ. تھوڑی سی معمولی سی دل آزاری والی بات تھی لیکن اب بہتر ہو رہے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان وہ دو طرفہ قریبی تعلقات موجود ہیں اور ایک اعتماد کی فضا قائم ہے اور سعودی عرب پاکستان کی مضبوط دوستی کو وقت نے بھی ثابت کیا ہے. اچھا اسٹوڈنٹس، آگے جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ہمارے پاکستان اور ترکی کے تعلقات. تو بیٹا اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں حکومت کسی کی بھی ہو ترکی کے ساتھ تعلقات ہمیشہ خوشگوار رہے. تجارت سے لے کر فوجی تربیت اور فوجی معاہدوں تک دونوں ممالک ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں. گزشتہ سالوں میں دونوں ممالک کے درمیان تقریباً 1.5 ارب ڈالر کی مالیت کا فوجی معاہدہ ہوا تھا. اسی طرح ترک فوجی وہ پاکستان میں آ کر تربیت لیتے ہیں اور پاکستانی فوجی ترکی جا کر تو پاکستان کے جو سابق صدر تھے جنرل پرویز مشرف ایک لمبے عرصے تک ترکی میں رہے اور تعلیم حاصل کی. پاکستان میں کئی شاہراہیں کمال اتاترک کے نام پر ہیں. اگر تاریخی تناظر میں ہم دیکھیں تو ترکی پاکستان کا ایک آزمودہ دوست ہے کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا، پاکستان کا قیام ہوا تو ترکی نے پاکستان کو خوش دلی سے قبول کیا بلکہ دوستی اور محبت کا ہاتھ بڑھا کر دونوں ممالک کے درمیان عظیم تعلقات کی بنیاد رکھی گئی.
اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی ترکی اور پاکستان کے درمیان دوستی کا باضابطہ معاہدہ 1951 اور باہمی تعاون کا معاہدہ 1954 میں طے پایا۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو ترکی نے مسئلہ کشمیر میں جو ہے وہ پاکستان کا خوب ڈٹ کر ساتھ دیا ہے۔ اب 1965 کی جنگ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ 1965 کی جو پاک بھارت جنگ تھی اس میں ترکی نے بہت زیادہ معاونت کی اور پاکستان کو اسلحہ اور جنگی ساز و سامان فراہم کیا۔ 1966 میں جو ہے وہ جب ترک صدر جو تھے وہ پاکستان کے دورے پر آئے تو صدر پاکستان نے جنگ میں مدد کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ 1964 میں ایران، پاکستان اور ترکی نے باہمی رضامندی سے علاقائی تعاون برائے ترقی جسے RCD کہا جاتا ہے اس کی بنیاد رکھی، اور 1985 میں اس تنظیم کو دوبارہ سے فعال کیا گیا، یعنی دوبارہ سے اس نے کام کرنا شروع کیا اور اس کا اب نام تبدیل کر کے اس کا نیا نام اقتصادی تعاون کی تنظیم ECO رکھا گیا، اور اب یہ 10 رکنی تنظیم ہے، یعنی 10 ارکان ہیں اس کے۔ اس تنظیم کے تحت پاکستان اور ترکی کے درمیان معاشی تعاون جاری ہے۔ ترکی اور پاکستان کی تعمیراتی کمپنیاں باہم ترقیاتی منصوبے سر انجام دے رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، یعنی تعمیرات کے بھی۔ دونوں ممالک کے درمیان افواج کے جو رابطے ہیں وہ بھی بہت مضبوط ہیں۔ دونوں ممالک کے جو حکام ہیں، جو صدر، وزیر اعظم، وزراء ہیں، وہ ایک دوسرے کے ممالک کے دورے کرتے رہتے ہیں۔ 1993 میں پاکستانی وزیر میاں محمد نواز شریف نے ECO کانفرنس میں شرکت کی غرض سے ترکی کا دورہ کیا تھا۔ ان کے جو وفد تھا ان کا، اس میں چودھری نثار علی خان اور شاہد خاقان عباسی شامل تھے، جہاں ان کی ملاقات سلیمان دیمرل سے ہوئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی آگے آ جاتے ہیں 2002 میں۔ 2002 میں جو ہے وہ اسلام آباد میں پاکستان اور ترکی کے وزارتی کمیشن کا اجلاس منعقد ہوا اور مختلف معاہدات جو ہے وہ طے پائے۔ 2005 میں جو ہے پاکستان اور آزاد کشمیر میں آنے والے زلزلے میں ترکی نے پاکستان کی دل کھول کر امداد کی، اور اس زلزلے میں ترکی نے $150 ملین کے پیکیج کا اعلان کیا، اور بالکل اسی طرح پاکستان نے ترکی میں جب زلزلہ آیا 1999 میں اور 2011 میں، تو پھر پاکستان نے ترک عوام کی دل کھول کر مدد کی۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں جی 2013 میں ترکی کے تعاون سے لاہور میں میٹرو بس کا آغاز کیا گیا۔ 2013 میں ہی پاکستان کے وزیر اعظم نے ترکی کا دورہ کیا، جس سے مزید تعلقات بہتر ہوئے، اور موجودہ دور میں بھی جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان زراعت، ٹرانسپورٹ، آٹو موبائل، مواصلات اور تعمیرات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے۔ 2018 کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو 2018 میں پاکستان اور ترکی کے درمیان تقریباً $1.5 ارب کی مالیت کا فوجی معاہدہ ہوا تھا۔ اب موجودہ حالات میں ہم پچھلے سال کا دیکھتے ہیں کہ 4 جنوری 2019 میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکی گئے، جہاں ان کی ترکی کے صدر طیب رجب اردگان سے ملاقات ہوئی۔
موجودہ حالات میں جو ہے اب جو 2020 ہے اس میں ترکی صدر جو ہے وہ 13 اور 14 فروری 2020 جناب طیب اردگان جو ہے وہ پاکستان دورے پر آئے، اور وزیر اعظم پاکستان جو ہے عمران خان انہوں نے بھی جنوری کے پہلے ہفتے میں 2 دن کا ترکی دورہ کیا تھا 2019 میں۔ تو ان ترکی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی بہت معاونت کرتے ہیں، بہت زیادہ مدد کرتے ہیں، ان کے کسی قسم کے اختلافات نہیں ہیں۔ تو بیٹا یہ تھے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اور پاکستان اور ترکی کے تعلقات۔ تو مزید اگلے ٹاپک کے لیے میں پھر آپ سے ملوں گی۔ اللہ حافظ۔